अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान की तबीयत के हवाले से अपडेट ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा पीडीएम के हवाले से भी ख़बर है कि पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान ने बुला लिया है। मौलाना का क्या स्टेटस है इस वक्त और मौलाना कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। स्वात जलसा होने जा रहा है 4 जुलाई को, उसमें मौलाना शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, क्या स्टेटस है इस हवाले से बताऊंगा। एक तो मौलाना को कल मैंने कहा था, जो पहले व्लॉग किया था उसमें मैंने ये बताया था कि कल जो गुज़श्ता कल था मौलाना को, यानी 26 जून को मौलाना को डिस्चार्ज होना था, लेकिन 26 जून को डिस्चार्ज नहीं हुए थे और डॉक्टर्स के मशवरे पर मज़ीद मौलाना को 1-2 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और आज 27 जून है। 27 जून को मौलाना को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मौलाना की तबीयत में बेहतरी आ गई है। पहले भी मैंने यही बताया था। इस जो अपडेट है मौलाना के हवाले से, जो मौलाना के साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, जो मौलाना के पीएस और बाकी स्टाफ जो मौजूद है, उन्होंने ये बताया है कि मौलाना को आज आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीयू से जब शिफ्ट हो जाए पेशेंट, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तबीयत बेहतर हुई है, तभी शिफ्ट किया गया है आईसीयू से रूम में, नॉर्मल जो रूम होता है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी डिस्चार्ज मौलाना को नहीं किया गया। डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर्स के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि कल यानी 28 जून को मौलाना को डिस्चार्ज होने के लिए डॉक्टर्स ने तो इजाज़त दे दी है कि 28 जून को मौलाना डिस्चार्ज हो सकते हैं अगर चाहें तो। ये डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर मौलाना ये समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल फ़िट हैं और उनको डिस्चार्ज होना चाहिए, तो 28 जून को, कल आने वाले कल को, यानी मंडे को मौलाना डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये डॉक्टर्स ने मौलाना पर छोड़ दिया है। लेकिन मौलाना का फ़ैसला जो है वो ये है कि वो परसों मंगल को सुबह को शायद डिस्चार्ज हो जाएंगे और फिर मौलाना इस्लामाबाद आएंगे। और मौलाना के साथ राब्ते भी हो रहे हैं, सियासी राब्ते भी हो रहे हैं, सियासी रहनुमाओं के राब्ते भी हो रहे हैं। ख़बरें तो मीडिया में मैं मुख्तलिफ पढ़ रहा था। मीडिया में तो बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि मौलाना शदीद अलील हैं। ज़ाहिर है बीमार तो हैं मौलाना, बुखार भी था और मसाने में इन्फेक्शन भी था, लेकिन बुखार वगैरह टूट गया है और इन्फेक्शन तो ज़ाहिर है बेहतरी हुई है, तभी डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया है। तो मौलाना की तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से ये अपडेट ख़बर है कि अच्छी ख़बर है कि मौलाना की तबीयत में बेहतरी आ गई है और वो शिफ्ट हो गए हैं आईसीयू से नॉर्मल रूम में, और कल या परसों सुबह को मौलाना डिस्चार्ज हो जाएंगे 29 की सुबह को। यानी आज 27 है और कल डॉक्टर्स ने कहा है कि 28 को वो शिफ्ट होना चाहें और डिस्चार्ज होना चाहें तो वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन मौलाना इम्कान है कभी कि मौलाना 29 को यानी मंगल की सुबह को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और हो सकता है एक दिन मौलाना कराची में क़याम करें मज़ीद और उसके बाद इस्लामाबाद आ जाएं। लेकिन मौलाना ने ये फ़ैसला किया है कि वो 4 जुलाई को जो स्वात में जलसा होने जा रहा है, पीडीएम का पहला जलसा, ये दूसरी एक तहरीक का दूसरा जो मरहला है, इसमें नया मरहला जो शुरू कर रहा है पीडीएम, उसमें पहला जलसा है उसका स्वात में 4 जुलाई को। उसमें मौलाना ने यह फ़ैसला किया है कि वो शिरकत करेंगे। यानी मौलाना की तबीयत बेहतर हो गई है, वो समझ रहे हैं कि भाई मैं सियासी एक्टिविटीज़ कर सकता हूं अब, इसलिए मौलाना ने फ़ैसला किया है कि 4 जुलाई के स्वात जलसे में वो ख़ुद शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ज़ाहिर मुसलसल राब्ते में है मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज़ शरीफ। मौलाना के एडमिट होने से पहले, हॉस्पिटलाइज होने से पहले
میاں نواز شریف اور مولانا کا رابطہ ہوا تھا، جس میں سیریس ڈسکس کیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو مزید ایکٹیو کیا جائے، فعال کیا جائے، مزید تیز کیا جانا چاہیے۔ گرمی کے دن تھے، جون، مئی، جون، جولائی، اب ظاہر ہے یہ 3 مہینے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ملک بھر میں، تو پی ڈی ایم نے 3 جلسے اس کے باوجود شیڈول کر دیے تھے۔ 4 جولائی کو سوات میں، 29 جولائی کو کراچی میں، اور 14 اگست کو پھر اسلام آباد میں جلسہ اناؤنس کیا تھا۔ تو اب 4 جولائی کو جلسہ ہوگا جو سوات کا، تو اس کے بعد پھر اب ظاہر جون ہے، جون میں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز، جلسے تو اتنے نہیں بڑھائے جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ اتنے جلسے زیادہ بڑھائے جائیں گے جولائی میں۔ اگلا مہینہ جولائی کا جو آنے والا ہے اس میں بھی گرمی ہوگی۔ اگست سے ایکٹیویٹیز بڑھائی جائیں گی، لیکن حکمت عملی کو نیا رخ دینے کے لیے مشاورت، عصر نو مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اس سلسلے میں جو ہے بلانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 4 جولائی کو سوات جلسہ ہوگا، تو 5 جولائی کو مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سربراہی اجلاس ظاہر بڑا اجلاس ہوتا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے، اور میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے۔ شہباز شریف، مریم نواز، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان، یا ان کے جو سربراہان کی جگہ پر کوئی مصروف ہے، نہیں آ سکتا، کسی کی مجبوری ہے کسی سربراہ کی، تو ان کی جگہ پر ان کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ سربراہی اجلاس ہے۔ تو یہ مولانا نے سربراہی اجلاس بھی 5 جولائی کو طلب کر لیا ہے اسلام آباد میں، جس میں احتجاجی تحریک کو نیا رخ دینے کا جو پلان ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ طے کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کی قیادت یہ محسوس کر رہی تھی کہ تحریک جو ہے وہ ٹھنڈی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے 3 جلسے تو کافی نہیں ہوتے، حکومت کو اتنی بھی ڈھیل جو ہے وہ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے بجٹ سیشن کے دوران، اس کو بھی واچ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے، وہ بھی سامنے ہے کہ حکومت کا رویہ کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور بجٹ جو دیا گیا ہے اس میں عوام کو کیا دیا گیا ہے، مہنگائی کتنی بڑھائی گئی ہے، ٹیکسز کتنے بڑھائے گئے ہیں۔ اس بجٹ کے بعد 1 جولائی سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کا بھی پورا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو یہ مانیٹر کیا جا رہا تھا میاں نواز شریف کی جانب سے بھی، مولانا کی جانب سے بھی، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی جانب سے بھی، کہ صورتحال کس رخ میں جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے ظاہر اپنی مفاہمتی پالیسی چلائی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، وہ بھی پی ڈی ایم کی قیادت کی مشاورت سے ظاہر ہے میاں صاحب کو منت سماجت شہباز شریف نے کر کے میاں صاحب کو کچھ عرصے کے لیے خاموش کرایا ہے۔ میاں صاحب خاموش ہیں 2-3 مہینوں سے، وہ صرف اس لیے خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی مفاہمت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے۔ جو جن مقاصد کے لیے تحریک چلی ہے، جو ٹارگیٹ تھا پی ڈی ایم کا، اس ٹارگیٹ میں کے حاصلات کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اچیومنٹ ہوتی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ شہباز شریف اس معاملے میں ظاہر ہے انہوں نے میاں صاحب کو بھی لالی پاپ دیا ہوا ہے، مولانا کو بھی، کہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش رہیں تو میں مفاہمت یہ سلسلہ چلا کے دیکھوں۔ اگر ظاہر ہے اس میں صرف کوئی ذاتی کا فائدہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا، نواز شریف کا، یا مولانا کا، یا شہباز شریف کا، یہ سیاست ہے۔ سیاست میں جو سیاسی فائدے ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بڑا مطالبہ جو تھا پی ڈی ایم کا وہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کی سپورٹ کرنا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے، اور انتخابات میں مداخلت نہ کرے، نتائج میں مداخلت نہ کرے،
سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت کا یا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ مطالبہ سب سے بڑا اور پہلا مطالبہ یہی رہا ہے۔ اب مانیٹر جو کیا جا رہا ہے وہ اسی نقطے کو ہی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کتنی غیر جانبدار ہوتی ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، باقی جماعتیں ہوں، لوٹوں کا یا الیکٹیبلز کا ادھر ادھر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی نون لیگ میں جا رہا ہے، کوئی نون لیگ چھوڑ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی میں جا رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کا، مقتدر قوتوں کا کیا رول ہے، وہ کتنی مداخلت کر رہی ہیں، کتنا لوگوں پر پریشر ڈال رہی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یوسف رضا گیلانی کے اور حفیظ شیخ کے، تو ان میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی تو اس وقت بھی نون لیگ نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا تھا، نون لیگ نے آواز اٹھائی تھی، نون لیگ کے حافظ عبدالکریم نے پریس کانفرنس کی تھی شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، مریم نواز چیخ رہی تھیں، اس وقت بھی احتجاج کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی، میاں نواز شریف بتا رہے تھے، نون لیگ نے اپنا احتجاج کیا تھا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لوگوں پر پریشر ڈال رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے، بلیک میل کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، ان کو مختلف مقدمات میں، کیسز میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہی ہے اور ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ بھئی حکومت کا ساتھ دیں اور حکومتی امیدوار کو کامیاب کرائیں۔ تو یہ نون لیگ نے اپنا احتجاج اس وقت بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ اب ان دنوں میں ظاہر ہے جب جوڑ توڑ اور آڑیاں جانیاں شروع کر دی ہے الیکٹیبلز نے، سیاسی جماعتوں نے سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں، ہر جماعت اپنے لیے الیکٹیبلز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اب عوامی دائرے، وہ جو تحریکیں یا عوامی جو سیاست ہے وہ تو سیاسی جماعتوں میں وہ اس طرح نہیں رہی، اب سیاسی جماعتیں الیکٹیبلز کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ جہاں الیکٹیبلز ہمیں مل جائیں تو ہمیں اقتدار مل جائے الیکٹیبلز کے ذریعے، باقی عوام کے ووٹ اپنا جو ہے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوئی جماعت انٹرسٹڈ اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی جتنے اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لاہور میں جا کر بیٹھے ہیں اور ذوالفقار کھوسہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، فلاں سے ملاقاتیں، پرویز الہی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ الیکٹیبلز ہیں نا، سردار جو ذوالفقار کھوسہ ہیں، اب ان کی فیملی دوست محمد کھوسہ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ سارے الیکٹیبلز ہیں، تو الیکٹیبلز کو جب سیاسی جماعتیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر رہی ہیں تو ان دنوں میں نون لیگ اور پی ڈی ایم کی عادت مانیٹر کر رہی ہے صورتحال کو کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، الیکٹیبلز پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں جاؤ، پی ٹی آئی میں جاؤ، فلاں جماعت کو چھوڑ دو، نون لیگ کو چھوڑ دو، پی ڈی ایم کو چھوڑ دو، یا غیر جانبدار کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو اس کو مانیٹر کر رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت، اور اس کو نظر میں رکھ کر اپنا جو آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے 5 جولائی کو مولانا نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور 4 جولائی کو سوات جلسے میں بھی مولانا شرکت کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔